Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम केपी टाइम के साथ मैं हूँ समर खटक। कुछ दिन पहले APC हुई, उसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं ने तकारीर की। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर पे कहा गया कि उन्होंने इदारों पे हमला किया है। उसके बाद हमने देखा पीर के दिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया और उसमें कहा गया कि अस्करी क़यादत से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने मुलाकात की। इसको अगर हम देखें, उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा थे, उन्होंने अपने अपने बयानिए जारी करने शुरू कर दिए। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। साथ साथ फाटा के इशूज़ हैं, उस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है अब्दुल अकबर चतराली साहब। सर, आपको केपी टाइम में वेलकम करती हूँ। उनके साथ हैं अब्दुल्ला मोहम्मद, आपको भी केपी टाइम में वेलकम करती हूँ। सर, APC हुई, 26 नुकाती जो है एलामिया वो भी जारी हो गया। जमात इस्लामी का अगर हम मौक़िफ़ लें तो आप किस हद तक इससे मुत्तफ़िक हैं? देखें, एक तो जमात इस्लामी अपना एक अलग तशख़्ख़ुस रखती है। जमात इस्लामी एक इस्लामी तहरीक भी है और सियासी तहरीक भी है और दावती तहरीक भी है, और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने के बाद मुख्तलिफ़ अवक़ात में वज़रा भी इनके आ चुके हैं और सूबाई सतह पर भी वज़रा आ चुके हैं, सेनेटर, MNAs, MPs आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जमात इस्लामी पर कोई करप्शन का दाग नहीं है। जमात इस्लामी के मेंबरान या वज़रा के ख़िलाफ़ कोई उंगली उठा के बात नहीं कर सकता। जहाँ तक APC का ताल्लुक़ है तो APC में हम इसलिए नहीं गए कि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त हालत है ये एक दिन का नहीं है, 1 साल का 2 साल का नहीं है, बल्कि ये एक तसलसल से चला आ रहा है। और जिन लोगों ने अब APC बनाया है, APC बुलाया है और उसमें इन्होंने PDM तहरीक की बुनियाद डाली है, इन लोगों की बार बार हुकूमतें आई हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के बजाय पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल में उलझा दिया है। और ये पिछले कई अदवार से पाकिस्तान की माशी हालत जो है जो अबतर हो चुकी है, उसकी बुनियादी वजूहात सबक़ा हुकूमतें भी हैं और मौजूदा हुकूमत भी है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुल्की जो हालात हैं इनसे निकालना है और बैन-अक़वामी जो साजिशें हो रही हैं उन साजिशों का मुकाबला करना है। और यकीनन यहाँ के अवाम जो हैं वो इस वक्त जिस मुश्किलात से दो चार है, एक बंदा जो है अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दे सकता, एक बंदा जो है अपने बच्चे को सही सेहत की सहूलियात फराहम नहीं कर सकता, और इसी तरह वो ज़िंदगी की इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकता। तो आम लोगों के मसाइल को उजागर करने के बजाय अगर कुछ पार्टियां अपने आप को करप्शन के ज़िद में आने के बाद और नेबज़दा होने के बाद अपने मुक़द्दिमात को ख़त्म करने के लिए अगर कोई तहरीक चलाते हैं तो उस तहरीक का हिस्सा जमात इस्लामी नहीं बनी। आप मौक़िफ़ की तायीद नहीं करते हैं कि मौक़िफ़ की, लेकिन देखें हम उस वक़्त तायीद करेंगे। इसमें 2 चीज़ें बुनियादी, एक चीज़ तो ये है कि अवामी मसाइल के सिलसिले में अगर ये इकट्ठे हो जाए, कीमतों में जो शरबा गिरानी आ चुकी है, महंगाई आ चुकी है, क़ुव्वत ख़रीद अवाम के क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर हो गई हैं, अगर इन चीज़ों पर ये APC बुलाएं तो हम साथ हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि यहाँ हर इलेक्शन जो इलेक्शन हुआ है वो यानी अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होता। इलेक्शन के बाद ये आवाज़ें उठती हैं कि इसमें बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थी, इसमें कोई और मखलूक उसमें इन्वॉल्व था। तो बजाय इसके कि हम इलेक्शन के बाद इसके ख़िलाफ़ वाइला करें, पहले से हमारा जमात इस्लामी का ये मुतालबा है कि इलेक्शन इस्लाहात के लिए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए अगर ये अपोजिशन इकट्ठी होती है तो उसमें जमात इस्लामी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने तो हिमायत की APC की जितनी चीज़ें हैं वो कहते हैं उन सबकी हिमायत करते हैं। नहीं, चीज़ों की हिमायत देखें, 1 2 3 चीज़ों की हिमायत करना अलग बात है। मसलन गिरानी है, गिरानी के सिलसिले में भी जारी हुई उनकी तरफ से। देखें, अगर उन्होंने गिरानी को टच किया है, महंगाई को टच किया है, अवाम पर जो जुल्म हो रहा है उसको टच किया है, तो ये हमारे मसाइल हैं। यानी इसके खिलाफ तो जमात इस्लामी मैदान में ऑलरेडी पहले से मौजूद है।
جو چیزیں مجموعی طور پر اگر لے لیا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان لوگوں نے یہاں کشمیر ہائی وے پہ اکیلے چھوڑ دیا. تو اب ان لوگوں پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ اگلے تحریک میں یہ ہمارے ساتھ خلوص کا مظاہرہ کریں گے اور یہ اس میں پھر راستے میں ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس وجہ سے کچھ خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو اپوزیشن کی تحریک ہے؟ دیکھو جس طرح مولانا صاحب نے بات کی کہ چتالی صاحب نے بھی جیسے بولا نا کہ آدھے میں چھوڑ کے چلے گئے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. میری رائے ذاتی ہو سکتی ہے. مولانا صاحب نے جس طرح بات کی واقعی میں مولانا اس کے بعد جو الیکشن ہو گئے اس کے بعد بہت آوازیں آنا شروع ہو گئی. عمران خان نے بھی 2013 کے الیکشن کے بعد ایک طویل دھرنا دیا اور ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. ماضی میں پاکستان میں واقعی میں الیکشن میں بہت زیادہ دھاندلیاں ہوئی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا استحکام نہیں رہا. شروع میں جو جڑے اس میں مسئلہ مطلب 1956 تک ہمارے پاس آئین نہیں تھا. 1935 انڈین ایکٹ کے تک جو ہے وہ اپنے معاملات چلا رہے تھے. لیکن جو مولانا صاحب کے ساتھ بھی ایک ٹرک، مولانا صاحب کو بھی کسی نے اشارہ دیا تھا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں تو آپ کو کوئی ریلیف مل جائے گا. ہم حکومت کے خلاف تھا. ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کو جو خبریں آ رہی ہے کہ ان کو اشارہ ملا اور اس کے بعد جس طرح مولانا صاحب نے بات کی کہ وہ اسٹیبلش جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو اکیلے چھوڑ دیا. اور پھر میری اکرم درانی صاحب کے ساتھ جب انٹرویو ہوئی تو میں نے اس سے یہی پوچھا کہ درانی صاحب آپ کو کوئی ریلیف مل جائے گا اس دھرنے سے؟ تو اس پہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے. لیکن مولانا صاحب پہ بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کیونکہ مولانا صاحب کے پاس ایک فورس تھی، ایک بہت زیادہ تعداد میں عوام تھی، لیکن مولانا صاحب بغیر کسی دلیل دیے ہوئے وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو جو ہے مایوس کر دیا. اور جو دوسری بات ہے جماعت اسلامی کی شرکت کی، تو آپ جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھ لیں، وہ پچ کے دونوں سائڈ پہ کھیلتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات کو خراب نہیں کرنے دیتی. اور یہ اب جس طرح مولانا صاحب نے بات کی کہ اگر وہ مہنگائی پہ کوئی اے پی سی بلائے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، تو یہ مہنگائی کس کی وجہ سے آئی ہے؟ اس حکومت کی وجہ سے آئی ہے. تو اے پی سی جو پاکستان جو ڈیموکریٹ الائنس ہے وہ آج بیٹھی ہے اور یہ بات کر رہی ہے کہ ہم جو ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی مفاد کے لیے بھی نکلی ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے نکلی ہے؟ نہیں، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی پاکستانی عوام پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ دیکھیں کہ مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ سیزنل ہے، وہ موسمی ہوتی ہے. جب ان کو ذاتی جو ان کو لیگل میٹر آ جاتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے، کارکنوں کو بھی بلا لیتی ہے. لیکن پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو عام عوام کے مسائل ہیں، اب کسی مزدور سے پوچھے وہ کہتے ہیں نواز شریف کا ٹائم بہت اچھا تھا، زرداری کا ٹائم اچھا تھا، کھانا ملتا تھا. ابھی تو کھانا بھی نہیں مل رہا کیونکہ ہم تو ورکنگ جرنلسٹ گھومتے پھرتے ہیں. تو یہ پاکستانی سیاست میں ایک مسئلہ ہے. جو دوسری اہم چیز ہے جس میں پاکستان کی سیاست میں جو تجزیہ کار تھے وہ یہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ اکتوبر کے بعد پاکستان کی سیاست میں حرارت آئے گی، لیکن اکتوبر سے پہلے پاکستان کی سیاست میں حرارت آ گئی. اب دیکھو یہ تمام جو پارٹیاں ہیں وہ آج یہ اے پی سی میں بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے اور اس کے جو لانے والے ہیں ان کے خلاف ہم ایک تحریک چلائیں گے. لیکن اب دیکھیں پھر پس پردہ جو ملاقاتیں ہوئی اس نے پاکستانی سیاست میں ایک حرارت پیدا کی. اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں. جو میری رائے ہے، جو خبر کے حلقے جو اقتدار کے ایوانوں میں جو گردشیں ہو رہی ہے وہ یہ کہ نواز شریف بیک وقت جو ہے وہ دو بیانیے استعمال کر رہے تھے، شہباز شریف کے مفاہمت کا بیانیہ اور ایک نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ. اور جو زبیر صاحب کی محمد زبیر صاحب کی جو میٹنگز تھی جنرل باجوہ کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، اس میں یہ تاثر ہے کہ نواز شریف جو شہباز شریف کا مفاہمت کا بیانیہ ہے وہ بھی نہیں چل رہا. حمزہ شہباز جو ہے کتنے عرصے سے جیل میں ہیں. اب دیکھیں وہ حکومت نے نئے ان کے اوپر جو ہے منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی کے الزامات لگا دیے. دوسرا جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا. اور اس کے لیے نواز شریف صاحب کو پتہ چلا کہ میرا جو اگریشن کا بیانیہ ہے ووٹ کے عزت دو کا وہ بھی کام نہیں کر رہا، کیونکہ اقتدار کے جو اصل حریف کھلاڑی ہے ان کی طرف سے نواز شریف صاحب کو کوئی بیانیہ جو کوئی اشارہ سامنے نہیں آیا. تو نواز شریف صاحب اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں. لیکن جو مولانا صاحب نے بات کی وہ یہ کہ وہ اس جو انہوں نے سٹانس لیا ہے، جو بیانیہ لے کر آئے ہیں، اس پہ کتنی دیر تک جو ہے وہ کڑے رہ سکتے، کیونکہ جو ملاقاتیں ہوئی اس نے پاکستانی سیاست میں اور بھونچال پیدا کیا.
کہ عوام کے سامنے آپ کچھ اور کہتے ہو اور پس پردہ آپ اقتدار کے جو اصل کھلاڑی ہے اس کے سامنے کچھ اور کہہ رہے ہو. تو یہ پاکستانی سیاست میں ایک گرمی پیدا ہو گئی, اور ظاہر سی بات ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھانا شروع کیے. اور نواز شریف صاحب میں آپ دیکھیں کل ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ آج کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ ملاقاتوں کے لیے نہیں جائے گا, لیکن میرے خیال میں پاکستانی سیاست میں اس طرح ممکن نہیں ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے خود عبداللہ نے بھی بولا ہے کہ عسکری قیادت سے جو ملاقات کی, یہ کیا غیر قانونی ہے ملاقات عسکری قیادت سے؟ دیکھیں یہ ملک کا ایک اہم ادارہ ہے, دفاعی ادارہ ہے ہمارا, اور فوج جو ہے فوج کی وجہ سے ہی پاکستان کے جغرافیائی سرحدات محفوظ ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ ملاقات کرنا یہ تو کوئی غیر قانونی نہیں ہے. البتہ یہ ہے بات یہ ہے کہ جو کام اگر غیر قانونی نہیں ہے تو پھر کوئی اعلامیہ حکومت کے کرنے کے ہیں تو ان کو ایک ادارہ اپنے ذمہ نہ لے, نمبر 1. اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یا مہنگائی کا مسئلہ ہے یا سیلاب کا مسئلہ ہے یا زلزلے کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس میں منتخب نمائندے کے طور پر اور چیف ایگزیکٹو کے طور پر وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس ادارے کے سربراہ کو بھی بلائے اور تمام آل پارٹیز کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو بھی بلائے اور پارلیمانی گروپ کو بھی بلائے وہاں, اور ان کو اپنے اعتماد میں لے لے, فوج کو بھی اعتماد میں لے لے, کیونکہ فوج اور اپوزیشن اور حکومت ایک پیش پہ ہوں گے تو ملک کے مسائل جو ہیں وہ چٹکیوں میں حل. اگر غیر قانونی ہے تو اس میں وہ جو پریس ریلیز ہوتی ہے اور اعلامیہ وہ کیوں نہیں جاری کیا جاتا ہے, یہ آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گی. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں عسکری قیادت کی ان کے جو ملاقاتیں ہیں سیاسی رہنماؤں سے, تو پھر پریس ریلیز کیوں نہیں جاری کی جاتی اگر یہ غیر قانونی نہیں ہے تو اس صورت میں؟ نہیں, وہاں تو اصل میں اتفاق رائے تو نہیں ہوا تھا نا. دیکھیں فوج یہ چاہ رہی تھی کہ کشمیر کو الگ صوبہ بنایا جائے, آزاد کشمیر کو, اور سیاسی قیادت کا خیال یہ تھا کہ الیکشن کے بعد اس کو الگ صوبہ بنانے کے لیے وہاں سے قرارداد آ جائے, گلگت بلتستان سے قرارداد آ جائے, اور فوج کا یہ خیال تھا کہ یہاں سے ایک قرارداد جانا چاہیے. جس مقصد کے لیے وہ بلایا گیا تھا اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا, یعنی وہ فیصلہ حتمی طور پر نہیں ہو سکا جس کے لیے جنرل صاحب نے ان لوگوں کو بلایا تھا, پارلیمانی گروپ کو بلایا تھا. تو اس وجہ سے پریس ریلیز انہوں نے جاری اس لیے نہیں کیا کہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. جب حتمی فیصلہ نہیں ہوتا ہے پریس ریلیز آپ کس چیز کے جاری کریں گے؟ آپ نہیں سمجھتے اس ملاقاتوں میں پی ایم کی جو غیر موجودگی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ؟ کیسے دیکھتے ہیں کہ غیر موجودگی؟ دیکھیں پی ایم صاحب کی موجودگی میں نہیں بلکہ پی ایم صاحب کی سربراہی میں یہ اجلاس ہونا چاہیے تھا. یہ تو یہ خود دیکھیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں تبدیلی لاؤں گا. تبدیلی تو یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو وہ تمام اداروں کے سربراہ جو ہیں ان کا ایگزیکٹو ہے. اکیلے صرف پرائم منسٹر ہاؤس کا ایگزیکٹو نہیں ہے, وہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ ادارے دفاعی ہوں چاہے وہ معاشی ہوں, یعنی تمام اداروں کا ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے. وزیر اعظم پاکستان کا یہ کام تھا کہ وہ تمام عسکری قیادت کو بھی چاروں ہمارے مسلح افواج کے جو مختلف ادارے ہیں, نیوی ہے, فضائیہ ہے, بری ہے, بحری ہے, تو ان کو بلا لیتے اور اس کے ساتھ پارلیمانی لیڈرز کو بھی بلا لیتے اور وہاں جو ہے نا ایک بات ان کے سامنے رکھ لیتے کہ یہ تجویز ہماری ہے, اس سلسلے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں, اور اتفاق رائے پیدا ہونے کے بعد پھر اس میں آگے بڑھنا قدم رکھنا چاہیے تھا. اور دیکھیں اگر گلگت بلتستان کو بھی صوبہ کا درجہ یہ دے دیں وہ تو پارلیمنٹ نہیں آئے گا نا. بالکل. اور پارلیمنٹ کے سربراہ کون ہیں؟ چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ عمران خان صاحب. کام تو ان کا تھا لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کر سکے تو آگے جنرل صاحب نے بلا لیا. جنرل آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھو مولانا صاحب نے جو بات کی, یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ صوبے اس کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے, تو اس کے لیے میرے خیال میں جن لوگوں نے آئین کے آرٹیکل 257 کو نہیں پڑھا
وہ اس سے ایک بڑا سیاسی بونچال جو ہے وہ آ جائے گا. مطلب ہم کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ وہی کر لیں گے جو انڈیا نے مودی نے پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ساتھ کیا. اب اس میں آپ کو آئیں گی یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ اس کی صوبے کی بات آئی تو وہاں سے کشمیری رہنما گلگت پہنچے اور پھر ان کو کنونس کیا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سیاسی مکالمہ ہے. آپ کو اس کے آئین کے 257 کے اندر امنڈمنٹ لانی ہوگی. پھر آپ کشمیر کا کیا کریں گے؟ آپ تو وہی کھیلیں گے جو مودی نے کشمیر کے ساتھ کیا. دوسری بات جو مولانا صاحب نے کی اشاروں میں بتا دوں کہ وہ میں مولانا صاحب کا موقف میں ابھی تک نہیں جان سکا کہ کیا فوج کی سیاسی معاملات میں ہاں جو ملک کے اسٹریٹجک معاملات ہیں یا سلامتی کی امور ہے فوج نے ایک بیانیہ دیا کہ ہمارا سیاسی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. زبیر صاحب کے معاملے کے پارلیمانی سیاسی معاملات پارلیمان میں حل کرو, جو آپ کے قانونی معاملات ہیں اس کو عدالت میں حل کرو. لیکن جب مولانا عبدالغفور حیدری نے کل ایک ٹی وی چینل میں جو ہے وہ دعویٰ کیا, انہوں نے ایک نئے بونچال کو کھڑا کیا, انہوں نے ایک نئے سیاسی اور جو فوج کا جو موقف تھا وہ کمزور ہو گیا کہ مولانا عبدالغفور حیدری نے دعویٰ کیا کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس میں آپ نہ کرو, اس طرح نہ کرو. تو میرے خیال میں ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان میں دبئی میں میثاق جمہوریت باہر ملک میں سائن ہوا تو اس وقت تاثر ہے کہ جس وقت بینظیر صاحب سائن کرے تو اس وقت مشرف سے وہ مل کے آ رہی تھی. کونڈیلیز رائس جو ہے اس کے تھرو وہ اس طرح نواز شریف صاحب جو ہے وہ عربوں کے ساتھ جو ان کے عرب فرینڈز ہیں سعودی عرب کے اور ان کا بہت بڑا اس کے ساتھ. تو اگر آپ پاکستان میں صحیح جمہوریت کو لانا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو, عدلیہ بحال ہو, جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ بحال ہو, اقلیتوں کے حقوق بحال ہو, تو اس کے لیے یہ جو ہے ہمیشہ سے پاکستانی سیاست میں جو پس پردہ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس نے پاکستان کی جمہوریت کو ہمیشہ ڈیریل کیا ہے اور اس کے کوئی پریس ریلیزز نہیں آتے. اب دیکھیں شیخ رشید صاحب کل عام کہہ رہے ہیں کہ 5 ملاقاتیں ہوئے, 4 ملاقاتیں ہوئے. اب اگر آپ ایک طرف عوام کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو اس حکومت سے نجات دلا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے کوئی اور لائے عمل جو ہے وہ بنا رہے ہیں, تو یہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اگر آپ ملاقاتیں کرتے تو اس کو زبیر صاحب نے بھی اپنے سٹانس کو کلیریفائی نہیں کیا کہ میں نے مریم کو انفارم کیا تھا یا نواز شریف صاحب کو انفارم کیا تھا, لیکن بعد میں وہ بس گئے, اس کو پتہ چلا اس سے عیاں ہو گیا کہ ہاں یہ ملاقاتیں نواز شریف اور مریم نواز کے تھرو جو ہے وہی ہے. اب 80s کی سیاست کو دیکھیں, ضیاء الحق صاحب کے وفات کے بعد آپ اس میں دیکھیں ہمیشہ جو 58 بھی ہے اسے جمہوری حکومتیں گرائی گئی ہیں. آپ نے شیخ رشید صاحب کی بات کی, یہاں پہ مولانا صاحب سے پوچھیں گے شیخ رشید صاحب نے جو APC کی بات انکشافات کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں بعض یہ قوتیں ایسی ہیں کہ بعض لوگوں کو اپنے لیے ایجنٹ کے طور پر رکھتے ہیں اور جو باتیں منظر عام پہ نہیں لانی ہے ان کو نہیں لاتے اور جو ان کے مقاصد میں شامل ہیں تو ان کو افشا کر دیتے ہیں, راز کھول دیتے ہیں. تو شیخ رشید جو ہے یہ جو کام کر رہے ہیں میرے خیال میں انتہائی گٹھیا حرکت ہے ان کی, اور ایک سیاسی رہنما ہونے کی حیثیت سے, پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے, پھر وفاقی وزیر ہونے کی حیثیت سے اور کئی اشروں سے وہ اس سے پولیٹکس میں یعنی باقاعدہ انوالو بھی ہیں اور ایک اہم عہدے پر رہ رہے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے آج کل جو حرکت شروع کی ہے میرے خیال میں یہ ان کی پوزیشن کے مطابق نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سیاسی رہنما کے لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے کام شروع کریں اور اپنے ہی یعنی پیٹیبان ساتھیوں کو بدنام کرنا شروع کر دیں. حزب اختلاف میں بھی اب ہم نے دیکھا نا کہ آپس میں اختلافات آ گئے, اگر یہ اسی طرح اختلافات تو ہیں. دیکھیں اختلافات نہ ہوتے تو عمران خان وزیر اعظم نہیں بنتا, وزیر اعظم نہیں بنتا. اگر اپوزیشن متحد ہوتی تو چیئرمین سنجرانی صاحب وہ چیئرمین نہیں بن سکتے تھے. اگر ابھی تک یہ عدم اعتماد کے جو نہیں لائے ہیں, عدم اعتماد قومی اسمبلی میں, اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں متفق نہیں ہیں, اب بھی نہیں ہیں. یعنی تحسب قرآن میں ایک ارشاد ہے کہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بظاہر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ متحد ہیں, یونائٹڈ ہیں, لیکن در حقیقت ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں. میں قومی اسمبلی میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ بک گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بک گئے ہیں. آپس میں ان کے اپنے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے اور اس بد اعتمادی کی وجہ سے یہ صورتحال جو موجودہ صورتحال ہے یہ انہی کی وجہ سے, یہ اپوزیشن کا کام بھی نہیں کرتے. سر متحد نہیں رہیں گے تو پھر یہی بل تبدیلی کیسے آئے گی؟ ارشادات دہشت گردی بل
اور یہ قومی وقف املاک بل، ہاں جی، اسلام آباد کے لیے یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ان کی حمایت کر، صرف میں واحد بندہ تھا، میں اٹھا، میں نے ان کے مخالفت کی، اور ایک ٹی وی چینل نے باقاعدہ کہا کہ سارے اس کے حق میں ووٹ دیے، ایک عبدالاکبر چترالی جماعت اسلامی کے ممبر نے اس کی مخالفت کی، یہ تو باقاعدہ ریکارڈ پہ ہے، آن ریکارڈ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دونوں طرف، بھائی نے کہا کہ جماعت اسلامی دونوں وکٹ پہ، ہم دونوں وکٹ پہ نہیں، دونوں وکٹ پہ ہم کھیلتے تو آج جماعت اسلامی کے کم از کم 20-25-30 ممبران تو ہوتے نا قومی اسمبلی کے، یہ واحد عبدالاکبر چترالی ہے، اور اس کو بھی اسی وجہ سے یعنی نہیں ہرایا گیا کہ 10,500 لیڈ سے یہ کامیاب ہوا، اور وہ اس کو کور نہیں کر سکتے تھے، ورنہ جماعت اسلامی دیر جماعت اسلامی کا گڑھ ہے، اور وہاں سے ہمیں بالکل نکال دیا گیا، ہمیں صفر سے ضرب دے دیا گیا۔ اور ہم ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فوج جو ہے متنازع فیہ ان کو نہ بنایا جائے، یہ قومی ادارہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ فوج بالکل ہم سب کے لیے قابل قبول ہے، ہم سب کے لیے فخر کا ایک ذریعہ ہے، اور ہم اپنے فوج پہ فخر کرتے ہیں، لیکن فوج کو بھی اپنے آپ کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اور ایسے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ الیکشن میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خلائی مخلوق، کس کو کہتے ہیں؟ خلائی مخلوق تو ان کو ہی کہتے ہیں، مسلم لیگ والے کہتے ہیں، یا دوسرے لوگ کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، کیا پیپل والے کہتے ہیں، یہ تو خلائی مخلوق انہی کو کہتے ہیں۔ اور خلائی مخلوق کہاں ہے؟ کون ہے وہ؟ نام نہیں لے سکتے، لیکن اندر خانہ جو ہے وہ ڈرتے بھی ہیں ان سے۔ یعنی خواجہ آصف نے ان بلوں پہ قومی اسمبلی میں جب ان کے امینڈمنٹ انہوں نے نہیں مانے تو قومی اسمبلی کے فلور پر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد حکومت کے ساتھ ان بلوں کے سلسلے میں ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اس رات کو ایک اور جگہ پہ، قومی اسمبلی سے باہر ایک اور جگہ پہ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں عسکر قیادت بھی موجود تھی، اور یہ بھی وہاں تھے، اور صبح جب آئے یہ سر اٹھا کے نہیں دے سکتے تھے، اور وہاں کرسیوں میں بیٹھ گئے، اور وہ بل وہاں پاس ہو گئے دونوں۔ یہ تو سینٹ میں پھر مسترد ہوئے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اس مقام تک پہنچانے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ 2009 تک آپ کا اسٹیل مل جو ہے وہ منافع دے رہا ہے، 2009 میں یکدم اس میں کیا وہ یعنی مسئلہ آ گیا کہ وہ خسارے میں چلا گیا۔ آپ کا پی آئی اے پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہوتا ہے، لوگ اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن 2009 کے بعد وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، معیشت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تو اس وقت سے، یعنی یہ ابھی سے نہیں، یعنی اس وقت 2009 سے یہ صورتحال بلکہ اس سے پہلے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض ڈکٹیٹروں کا ذکر نہ میرے بھائی کر رہے ہیں نہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ان کا ذکر 35 سال تو انہوں نے ڈکٹیٹروں نے حکومت کی ہے۔ یعنی پاکستان بننے کے 72 سالوں میں آپ 35 سال تو ڈکٹیٹروں کا نکالیں، 39 سال اور بھی آگے بڑھ گئے، تو 39 سال ان کا ذکر کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ کوئی صحافی کر رہا ہے نہ کوئی سیاستدان کر رہا ہے، کہ انہوں نے یعنی جنرل ضیاء الحق نے، جنرل ایوب نے، اور جنرل یحییٰ نے، اور جنرل مشرف نے یہ ملک کو کیا دیا ہے؟ ملک کا ستیہ ناش کس نے کیا؟ ٹھیک ہے سر، بریک کا ٹائم ہے، لیکن چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ سر، آپ بھی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں، باقی اپوزیشن جماعتیں بھی مطمئن نہیں ہیں، تو مولانا صاحب نے استعفوں کا مطالبہ کیا ہے، آپ حامی ہیں اس کے؟ دیکھیں، جو آئینی طریقہ ہے حکومت کو ہٹانے کے لیے، وہ آئینی طریقہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو۔ آئین میں ایک طریقہ دیا گیا ہے، وہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ تحریک عدم اعتماد لائیں، یہ لوگ اپنے ممبران کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سینٹ میں پہلے بھی ان کے ممبران 15-16 ممبران بھی گئے، اور ابھی جو ہے یہ جوائنٹ سیشن میں بھی ان کے 31 ممبران تشریف نہیں لائے، اور ان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان کو پتہ ہے کون کون لوگ ہیں،
सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अपने ही मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ये कल इस्तीफ़ा कैसे देंगे? क्या ये सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा देंगे? क्या ये सिंध हुकूमत से भी मुस्ताफ़ी होंगे? ये सवालात हैं। तो इससे मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये इस्तीफ़ा के मामले में, क्योंकि मैं इनके साथ बैठता हूँ, इस्तीफ़ा के मामले में पीपल पार्टी नंबर 1, मुस्लिम लीग नंबर 2, ये इसके हामी नहीं है। ठीक है, अगर ये इस्तीफे नहीं देते तो आप लोग पहल करेंगे इस्तीफे देने में? मैं क्यों पहल करूँ? एक बंदा हूँ, अगर इस्तीफ़ा भी दूँ तो क्या बनेगा? कोई इनकलाब आ जाएगा तो ठीक है, देने के लिए तैयार हूँ। तो आपका एजेंडा क्या है जमात इस्लामी का? जमात इस्लामी का एजेंडा ये है कि सबसे पहले एक तो ये है कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं, गिरानी है, आवाम जो गिरानी के चक्की में पिस रही है, उनको यहाँ से निकाला जाए और इस गिरानी के ख़िलाफ़ बात की जाए और मुजाहरे किए जाएँ। और कश्मीर का मसला हमारा सबसे अहम मसला है। देखें, कायद आज़म ने इसको पाकिस्तान का इशारा कर दिया। खान लियाक़त अली खान ने कश्मीर को पाकिस्तान के अधूरे नक्शे से तशबीह दी थी कि जब तक कश्मीर पाकिस्तान से इल्हाक़ नहीं करता, पाकिस्तान का नक्शा अधूरा है। और ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो मरहूम ने कहा था कि हम 1000 साल तक कश्मीर के लिए लड़ेंगे, लेकिन आज वो कश्मीर हमसे जुदा हो गया और हम न अपने शारा को बचा सके, न पाकिस्तान के नक्शे को हम तकमील तक पहुंचा सके, और न हमने 1000 साल क्या एक दिन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो सके। तो एक तो ये है। तीसरी बात ये है कि इस वक्त हकीकत ये है कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है। कोई भी हो उस पर असरअंदाज हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से गलत फैसले किए जा सकते हैं। तो इस वजह से हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाया जाए ताकि इस मुल्क में शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानेदाना इलेक्शन मुमकिन हो सके। ये हमारे जमात इस्लामी का यही। ठीक है, जो थोड़ा फाटा इश्यूज़ पे भी हम लोग आते हैं, आपसे पूछूंगी, आपका ताल्लुक भी वहीं से है। सुप्रीम कोर्ट ने 25वीं जो है पटिशन जो समाअत के लिए मुकर्रर की, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील जो हैं उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि फाटा को इंज़माम हुए वो गैर आइनी तरीके से हुआ है। तो क्या कहेंगे आप, फाटा का जो KP में जम करने का मसला है वो दोबारा मुतनाज़ बनता जा रहा है? अब समर में सिर्फ 30 सेकंड में कंक्लूड कर लूँ, फिर उसके बाद फाटा पे ये ठीक है। 2008 पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर 58 टूबी का तलवार जो है वो लटकती थी, और इसके बाद जो है जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू आपके 2 वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया। तो PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों का ये मौका था कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को वक्त पूरा करना चाहिए, और मैं भी इस राय का हामी हूँ, क्योंकि आप अगर ये इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सियासी मामलात में दखलअंदाजी करते हैं, लेकिन उस तरफ जो मौलाना साहब ने इशारा किया कि आप फिर अपने लोगों को नहीं निकाल सकते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बाखबर ज़राए वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन का उस दिन हाउस ऐवान छोड़ना भी एक साजिश का हिस्सा था कि हुकूमत इस बिल को पास कर सके, जिसमें आपकी मॉनिटरिंग हो सकती है, जिसमें आपका मोबाइल रिकॉर्ड हो सकता है, जिसमें आपके कंप्यूटर डेटा। तो अगर आप ये तो आपने अपने सबको से भी मीर जाफर को निकालना होगा, उसके बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती। हम आते हैं अपने इशू की तरफ कि जो आईन में 25वीं आईनी तरमीम की गई जो कबायली अजला के मर्जर के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जो वहाँ पे जितने भी माहिरीन हैं वो आए, और नई नस्ल जो है वो यही चाहती थी, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी राय नहीं थी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम अलग कौंसल बनाए या अलग सूबा बनाए। अब जो है वो सूबे में जम हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप्ड हो रही है। वहाँ पे पुलिस सिस्टम आया, जुडिशल सिस्टम में लोग जो है वो इंटरेस्टेड ले रहे हैं, ज़मीनों के मसाइल उधर से हल कर रहे हैं, दुश्मनियाँ जो है वो कम हो रही है, ख़वातीन के जो गैरत के नाम पे कत्ल था उनके मुजरिमान पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें ये कुछ लोग हैं जो जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हम जो है वो इसको नहीं मानते और ये इलीगल हुआ। अब आपके सारे नौजवानों का मौक़िफ़ ये था कि हमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर अगर है तो कबायली इलाका जात के, तो इससे मुल्क मजबूत होता है। अगर कोई इस बहस को दोबारा छेड़ेगा या उसको दोबारा से जिंदा करेगा तो मेरी राय है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने कबायली अजला में जिनके अपने मफादात थे। अब देखो जो मार्बल के माइंस है,
آپ کے 26 مزدور جان بحق ہو چکے, 30 مزدور جان بحق ہو چکے قبائلی اضلاع میں. جو وہاں پہ ماربل کے مائن گرے, اس سے ان کو اربوں کا فائدہ ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو ملکان ہیں, نوابان. اس سے عام انسان کو کوئی اس میں اسکالرشپ کا کوئی وظیفہ نہیں ہے نوجوان کے لیے. اب یہ دیکھیں اتنا بڑا لوگ, اس کے جو مالکان ہیں وہ بلینئر ہیں, وہاں پہ ایمبولینس سروس نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا دیں. اور یہ جو گر گئے اس سے اربوں کا فائدہ ہوا, لیکن ان بیچاروں کو صرف وہی 10-10 لاکھ روپے ملا. تو یہ ایک مردہ گھوڑا ہے, آپ اس میں جان ڈالو گے تو اس سے اور نہ صرف آئینی مسائل پیدا ہوں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی اور ملک کے سیاسی حالات جو ہے وہ دوبارہ اس پہ جائیں گے. کیونکہ اب ایک یہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ ضم ہو چکا ہے, اب ایک عمل شروع. ہاں میں اس کو مانتا ہوں خیبر پختونخوا حکومت نے زیادتی کی ہے. کس طرح ابھی جو خیبر پختونخوا حکام تھے, انہوں نے سیپرام کی جو کمیٹی تھی اس میں کنفیس کیا کہ جو AIP کے فنڈ تھے, جو خیبر پختونخوا کے ایکسلریٹڈ فنڈ تھے, اس میں 11 ارب میں 1 پیسہ نہیں دیا گیا. جو ADP تھی, جو خیبر پختونخوا حکومت اور وفاق نے دینی تھی 83 ارب, اس میں صرف 36 ارب ملا ہے. اس میں بھی 23 ارب جو ہے وہ وفاق کے, وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا 11-12 ارب ہے. تو یہ مسائل ہیں. اس کے لیے آئینی فورم موجود ہے, اس کے لیے سپریم کورٹ ہے, اس کے لیے پارلیمان ہے. آپ اس کو کہو کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے, یہ ہو رہا ہے, لیپس ہو رہے ہیں, تو وہ فنڈ آپ کو, لیکن دوبارہ سے اس کو ضم کرنا, کیونکہ میں وہاں کا ہوں, میں نے دیکھا ہے لوگ اس انتظام سے خوش ہیں. ہاں جن لوگوں کے مفادات تھے, جن کو مہینے کے پیسے ملتے تھے, جن کو انسینٹیوز ملتے تھے پولیٹیکل انتظامی کو, وہ جرگے کرتے, ان کے فیسز لیتے تھے, تو وہ اس عمل سے خوش نہیں ہے. لیکن جو عام لوگ ہیں وہ خوش ہیں. وہ کہتے ہیں اب تبدیلی اس طرح نہیں آتی جو عمران خان کی تبدیلی کے 2 سال میں آئے گی. یہ انتظامی معاملات ہیں, آئینی معاملات ہیں, اس کو وقت لگے گا. ہمیں وقت دینا چاہیے. دوبارہ اس مردہ گھوڑے کو سر آپ حکومت کی, جس عبداللہ کے حکومت کی پالیسی سے آپ مطمئن ہیں کہ فاٹا کے لیے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ فاٹا کو ضم کر کے خیبر پختونخوا میں ضم کرنا, ٹھیک ہے, اس سے تو ہم متفق نہیں, بلکہ اس کے لیے ہم نے تحریک چلائی ہے. 40 FCR کے خلاف قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ یعنی خطرات سے بھی 2-4 ہوئے ہیں حکومت ایجنسی میں, اور اس کے جلسے میں بھی دھماکہ ہوا بم کا, اور اسی طرح ان کو راستوں میں روکا گیا اس وقت, اور کارکنوں کو بند کیا گیا, پکڑا گیا 40 FCR میں. تو اس کے لیے تو ہم نے تحریک چلائی ہے. اور جہاں تک یہ انضمام ہے اس کے ساتھ ہم متفق ہیں, اور جس طرح میرے بھائی نے کہا بالکل وہاں کے لوگ بھی خوش ہیں اس سے. لیکن جو وعدے حکومت نے کیے تھے ان کے ساتھ, مرجر کے وقت جو وعدے کیے تھے کہ سالانہ 108 ارب روپیہ سالانہ, اور یہ 10 سال تک, سمجھ میں آئی نا جی, 10 سال تک یہ 1000 ارب روپیہ, تقریباً 1100 ارب روپیہ یہ ان کے لیے انہوں نے رکھے تھے. لیکن ابھی تک وہ ایفا نہیں ہوا. اور وہاں کالجوں کی جو حالت ہے اس وقت میں, تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے میں جوڑ گیا تھا, تو وہاں نوجوان میرے پاس آئے کہ آپ قومی اسمبلی میں یہ بات اٹھائیں. یہاں جو 4 کالجز ہیں وہاں بچوں اور بچیوں کے لیے وہ ناکافی ہے. ہزاروں بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے فارغ ہو کر اب بالکل کالجوں میں داخلہ ان کو نہیں مل رہے ہیں, اور یہ نوجوان نسل جو ہے جہالت کی طرف جا رہی ہے. تو یہ مسائل, پھر یہ ہے کہ ترقیاتی کام وہاں نہیں ہے اس وقت بالکل, یعنی میرا کوئی پروجیکٹ وہاں شروع نہیں ہے. ہاں سیکورٹی کے خطرات اب بھی ہیں. عدالتی نظام کے حوالے سے بھی نہیں سر, عدالتی نظام مطلب یہ ہے کہ بالکل ابھی نئے ہیں نا جی, ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. یعنی ججز تو بھیج دیے ہیں بعض جگہوں میں, لیکن ججز کے بیٹھنے کے لیے, ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہ سہولیات نہیں ہیں جو ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے موجودہ حالات میں وہاں کے لوگ انتہائی مشتعل ہیں. مشتعل اس بات پر نہیں ہے کہ ہمیں کیوں ضم کیا گیا خیبر پختونخوا میں. ضم اس پر کیا گیا ہے کہ جو وعدہ ہمارے ساتھ کیے گئے تھے ضم ہوتے وقت, اور وہ وعدے ایفا کیوں نہیں ہو رہے ہیں. تو اسی پہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ 108 ارب روپیہ سالانہ مختلف ڈسٹرکٹ میں, جو پہلے باجاول اور محمد اور خیبر ایجنسی, وزیرستان شمالی اور جنوبی, اور اس طرح کے جو فاٹا یہ جو علاقے ہیں, اور وہاں قبائل کو آپ نے پاکستان خیبر پختونخوا کے ساتھ ملا لیا, اور اس وقت آپ نے وعدہ کر لیا. اس وعدے کے مطابق کم از کم ان کو ایڈ دینا چاہیے تھا.
ان کو فنڈ دینے چاہیے تھی، ان کی طرح قید کام ہونے چاہیے تھی، ان کی اسپتالوں کی سہولیات جو ہیں وہ ڈاکٹر کی کمی جو ہے، ابھی دیکھیں 500 میڈیکل افیسر کی کمی ہے وہاں، 500 یہ نوٹ کر لیں، اور 3 دفعہ انٹرویو کا موقع آیا اور ملتوی ہوا لیکن وہ نہیں دے رہے ہوں۔ اچھا، ایک ضمشدہ اضلاع میں 500 میڈیکل افسر نہ ہوں تو وہاں صحت کی کیا صورتحال ہوگی؟ اور اسی طرح تعلیم کا، اسی طرح روڈوں کا مسئلہ ہے، مواصلات کا مسئلہ ہے، اور پھر وہاں جو ہے وہ نیٹ کا مسئلہ بھی ہے، 4G اور 3G پہ قومی اسمبلی میں انہوں نے بھی کیا نام ہے توجہ دلا، نوٹس لایا تھا، میں نے بھی قومی اسمبلی میں، بلکہ وزیر اعظم شکایتی سیل میں نے درخواست دی، پھر علی محمد نے اس کو فارورڈ کیا، اس کے بعد پی ٹی اے نے اس پر ایکشن لیا، اچھا اس کے بعد ٹیلی نار والے اور یو فون والے مجھ سے رابطے کیے، اور یہ تقریباً 3-4 ماہ چلتا رہا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ وہی صورتحال ہے، اور وہی کوئی حکومت کی ریٹ کسی محکمے کے اوپر بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ میں حیران رہ گیا قومی اسمبلی میں جب یہ بات میں نے سنی۔ اور رضائی کرم کے ایک طالب علم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن جمع کی تھی، اس میں وزارت داخلہ نے یہ کہا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پہ ہم نے ادھر انٹرنیٹ کو سسپینڈ کیا ہے، تو سیکیورٹی خدشات تو اسلام آباد میں بھی بلاسٹ ہوتا ہے، انٹرنیٹ بند کر، اور دوسرا جو ہم مولانا صاحب نے بھی اس پہ بات کی، آپ دیکھیں 7 قبائلی ایجنسیز اور قبائلی ضلع اور 6 حفاظ، اس میں دہشت گردی کا ایک 18 سالہ 20 سالہ جنگ گزر چکا ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ نفسیات کے مسائل کے لیے لیگزیٹینل اور یہ دوائیں، اب پورے قبائلی علاقے میں جتنے بھی ایجنسیز ہیں ڈسٹرکٹس ہیں اس میں کوئی دماغی ماہر نہیں، کوئی سرکاری اسپتال میں آپ دیکھیں حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی بھی ماہر نفسیات کی پوزیشن نہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ احتجاج تو چل رہا ہے، پیچھے 1 مہینہ ہو گیا اس کو، کبھی ترخم میں دیکھتے ہیں ہم لوگ ایجنسیز میں بھی ہے، پھر یہاں پہ بھی پریس کلب کے سامنے بھی کافی دفعہ احتجاج ہوا ہے، ابھی سپریم کورٹ والی بات بھی سامنے آ گئی۔ سپریم کورٹ کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ فاٹا انضمام کو غیر قانونی قرار دیں؟ نہیں، اگر آئین کے سے متصادم قانون بنا ہو تو وہ ایڈوائز، کیونکہ وہ پرانا نظام واپس چاہ رہے ہیں، سکتی ہے کہ اس کو دوبارہ قومی اسمبلی میں لایا جائے، اس میں قانون میں یہ سقم ہے، اس کو دور کر کے اس کو صاف و شفاف طریقے سے قانون سازی کی جائے تاکہ آئین کے ساتھ متصادم نہ ہو، یہ اختیار تو اس کو ہے۔ یعنی ایک قانون جب بنتا ہے، بننے کے بعد پھر اس کو سپریم کورٹ میں اس لیے لے جایا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی تشریح کرے کہ کیا وہ آئین پاکستان کے ساتھ متصادم تو نہیں۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو آئین پاکستان سے متصادم ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، اور یہ جو آج کل یعنی یہ اسلام آباد وقف املاک جو قانون بنا ہے یہ بالکل ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ ایک آدمی کو آپ اتنے اختیارات دے رہے ہیں جتنا نیب کو دیا گیا ہے کہ وہ آدمی جو ہے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اسلام آباد کا، وہ کسی بھی رفاہی ادارے میں، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ اسپتال ہو، چاہے وہ کوئی اور رفاہی ادارہ ہو، خواتین کے لیے ادارہ ہو جو وقف کیا گیا ہو، اور وہاں 1-2-4 بندے کام کر رہے ہوں، اس میں 2 بندوں کا اختلاف آ جائے تو فوراً جو ہے نا جی وہ ایڈمنسٹریٹر مداخلت کرے گا، اپنی طرف سے ناظم مقرر کرے گا اور اس کو جو ہے اپنا اختیار میں لے گا، اور لینے کے بعد اس کے خلاف کوئی بندہ نہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے، نہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ یہ کون سا قانون؟ تو یہ بالکل آئین سے متصادم ہے۔ اگر اس کو ہم سپریم کورٹ لے جائیں تو میرے خیال میں اس کو قلعدم قرار دیں گے۔ سب دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ، اپنا ٹائم دیا، اب تک اتنا ہی، اللہ پامن۔